الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم شانا یاد کون تھا ہجرت کی شب ہمدم رسول پاک کا کون تھا ہجرت کی شب ہمدم رسول پاک کا اذ ہما فی الغار کا دلکش ترانہ یاد ہے اور زانوے صدیق پر سر رکھ کے سوئے مصطفیٰ زانوے صدیق پر سر رکھ کے سوئے مصطفیٰ دوستی کا وہ بر صورت نبھانا یاد ہے آہ مکہ تیرا وہ بھی زمانہ یاد ہے دوشی پاک لگتا ہے میرے ذہن میں موضوع تو کچھ اور تھا لیکن حضرات نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور میرے ذہن میں نہیں تھا اور یاد بھی دلایا کہ یہ آپ کے وصال کا مہینہ بھی ہے پھر اسی کی مناسبت سے ابھی ذہن میں آئی یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آووا والذین آمنوا مشکلات کے دور میں جو ایمان لائے تھے یاد رکھیے گا کہ پہلی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دی وہ صفا پر وہاں سے دعوت کا جو آغاز ہوا اور آغاز ہوتے ہی مشکلات شروع ہوئیں اور پھر مدینہ تشریف آوری تک اور غزوہ بدر کے وقوع ہونے تک یہ تمام دور جو ہے زمانہ یہ مشکل ترین زمانہ ہے اگرچہ مشکلات اس کے بعد بھی تھیں لیکن غزوہ بدر کی فتح کے بعد کفار کے بھی جو دل تھے وہ مردہ ہو چکے تھے وہ مردہ ہو چکے تھے اور ان پر ایک خوف اور دہشت اسلام کی اور مسلمانوں کی طاری ہو چکی تھی لیکن غزوہ بدر تک اور مکہ شریف کی ابتدائی دن سے لے کر غزوہ بدر تک یہ بہت مشکل دور ہے اور اس آیت کریمہ میں انہی مشکل دور کے ساتھیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے قبلہ یوسفی صاحب یہ مسجد میں جو پہلا خطبہ والد گرامی نے دیا تھا نا وہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے یہاں پرانے دوستوں میں شیخ اکبر صاحب ایک مجھے نظر آ رہے ہیں وہ ٹینٹ میں خطبہ دیا تھا اور پھر اس کے سین میں جب بن گئی تھی تو میں نے ایم اے کی تیاری اس کے سین میں کی تھی ساری ایم اے کی تیاری ایک دن میں رات دیر تک پڑھتا رہا اور اوپر جا کے میں سو گیا حجرے میں. مولوی صاحب
रहमत उल्लाह अलैह खलीफा थे साहब के, उन्होंने मुझे जगाया कि उठे सुबह की नमाज का वक्त हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। वो नीचे आए, मैं फिर सो गया। वो उन्होंने सलाम फेरा, मैं हाजिर नहीं था, तो जल्दी जल्दी भागे फिर ऊपर गए, नमाज का टाइम जा रहा है जल्दी उठे। तो मैंने मजाक में कहा मौलवी साहब मैं मदीना शरीफ नमाज पढ़ रहा सी, तुसी मैंने जगा दिया। और नहीं यार न करो, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो वो कहने लगे जनाब पहले फर्ज इत्थों वाली पढ़ लो ना, फिर मदीना शरीफ जाके पढ़ते रहे हो। तो मैं कहा वाह मौलवी साहब, पढ़े हैं ना, मुरीद भी पढ़े होना, खलीफा भी पढ़े होना है। मुवहिद का खलीफा भी तौहीदी जज्बात रखते हैं, एहसासात है। तो अपने पीर के बेटे को भी माफ नहीं करना, थी मजाक में बात। तो मैं अक्सर दोस्तों को सुनाता रहता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मेरे बहुत ही मुश्किल दौर के साथी थे मौलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। और जितने भी मुश्किल दौर के साथी हों, मुझ जैसे नाचीज को भी वो याद रहते हैं। मैंने कभी उन दोस्तों की बेकदरी नहीं कभी की कि जिन्होंने मेरे मुश्किल दौर में मेरा साथ दिया था। तो फिर अल्लाह और उसका रसूल वो उन दोस्तों की किस तरह बेकदरी फरमाएंगे हैं जिन्होंने मुश्किल दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था। उनका क्या मकाम होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये मैं 2-3 दिन पहले एक वाक़या पढ़ रहा था कि हज़रत ज़ैद, एक तो मेरे फादर रज़ी अल्लाह ताला, ये दूसरा ज़ैद बिन असलम गालिबन नाम है उनका, पूरा मेरे ज़हन में। उनका झगड़ा हो गया एक ज़मीन के टुकड़े पर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को सख्त कहा, तो वो चले गए खामोशी से अदब करते हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे चले गए और उनको कहा यार मुझे से सख्ती हो गई है, अब तू वही बातें मुझे कह जो मैंने तुझे कही है, जो मैंने तुझे कही है तू मुझे कह, ताकि तेरा बदला पूरा हो जाए और जमीन का टुकड़ा भी तू ही रख। उन्होंने कहा दोस्तों जो उनके कबीले साथी थे ना, कबीले वाले, वो जरा बरम हुए कि ये देखो जी ये उधर सख्ती भी करते हैं और ये कहते। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता। उन्होंने कहा फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी शिकायत लगाने जा रहा हूँ। वो कहने लगे कि ये क्या बात हुई। तो ज़ैद बिन असलम ने अपने कबीले वालों को, खानदानों, खामोश हो जाओ, ये अबू बकर है, खामोश हो जाओ, ये अबू बकर है, ये नाराज हो गया तो अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाएगा, ये नाराज हो गया अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाएगा। वो कहते हैं अबू बकर मैं आपको कैसे वो कलाम कह सकता हूँ। खैर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। ज़ैद बिन असलम भी हाजिर हुए, वहाँ मामला पेश हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने पूरा मामला पेश किया। तो आपने फरमाया कि ज़ैद तूने क्यों नहीं अबू बकर को जवाब में कहा या रसूलल्लाह ये अबू बकर है, मैं इसको कैसे कह सकता हूँ। यानी सहाबा किराम के दिलों में क्या एहतराम था, मैं इनको कैसे कह सकता था, मैं अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देता अपने साथ। तो आपने फरमाया कि ज़ैद तूने बहुत अच्छा किया, तूने अल्लाह और उसके रसूल को खुश कर लिया। अब ये कर कि तू अबू बकर को कहे कि जो कुछ तूने मेरे साथ सख्त की मैंने तुझे माफ कर दिया, तूने मेरे साथ सख्ती की। ये हज़रत ये मुश्किलात के दौर का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं दोस्तों का, उन्हीं बंदों का जिक्र फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू। इंतहाई मुश्किल दौर में जिन्होंने ईमान कबूल किया था। जब ईमान कबूल करना ये गोया के ये थोड़ा सा नीचे कर देगा, गोया के दावत आम देना था कि आओ अंगारे दहकाओ, उन अंगारों पे मुझे लिटाओ, तुमसे कोई बात पुरुष नहीं होगी। आओ मुझे तीरों से मेरा सीना छन्नी करो, मेरी गर्दन पे खंजर चलाओ, तुमसे कोई बात पुरुष नहीं होगी। आओ चटाई में मुझे भांगो, मुझे धूनी दो मिर्चों की, तुमसे कोई बात पुरुष करने वाला नहीं हो। वो दौर था, वो मुश्किलात को सहने वाला, उनको खुद दावत देने वाला दौर था कि आओ मेरे साथ जातियां करो, तुमसे कोई बात पुरुष करने वाला नहीं हो। उस दौर के जो साथी, उस दौर के साथी जो थे, उनको वो मकाम मिला कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मक्का वाले थे या मदीना वाले थे।
اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، یہ حقیقی مومن۔ میں 2 دن پہلے مکتوبات شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تو وہاں ایک مکتوب شریف میں مختلف مقامات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس سے آگے سب سے اوپر ابو بکر صدیق کا مقام تھا، اور اس کے بعد کسی کا مقام بھی نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مکتوب شریف پڑھا اور پھر میں اٹھا اور میں نے کہا کہ وضو تازہ کر کے پھر لیٹتا ہوں۔ میں جب وضو کر کے آیا تو ابھی میں چارپائی پہ نہیں لیٹا تھا، تو مجھے خیال ذہن میں آیا، یوسفی صاحب بڑا پیارا خیال تھا۔ میں نے کہا 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ظاہری ان کی امامت فرمائی۔ آخری صبح کی نماز تھی اور زور سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور زور کی نماز اور صبح کی نماز جو آخری نماز تھی، وہ ذات کہ سارے انبیاء 1,24,000 پیچھے کھڑے وہ ان کی امامت فرما رہا ہے۔ سارے انبیاء کا امام ابو بکر کی امامت میں نماز ادا کر رہا ہے۔ گویا یہ آخری دن اعلان کر کے جا رہا ہے کہ جو انبیاء نبی کا بھی نبی نے انبیاء کی امامت کرنے والے نبی نے جس کو اپنی امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا اور خود بھی اس کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہے، امت مسلمہ پر قیامت تک کے لیے واجب ہے کہ اس کو اپنے سے سینئر ماننا، اس کو اپنا امام ماننا۔ کسی کے لیے اب مجال ہی نہیں رہی، کسی کے لیے اب گنجائش ہی نہیں رہی کہ جب خود امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل خود ان کی اقتداء میں ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، وہ نماز ادا فرما رہے ہیں اور امامت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا؟ باقی تو ہم شان بیان کرتے رہتے ہیں نا۔ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں، بس تھوڑی سی گفتگو کروں گا، وہ بھی حضرت نے یہ تار چھیڑی ہے تو میں نے کہا چلو کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اور امامت کے لیے اور امارت کے لیے اور خلافت کے لیے اور افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کے لیے فقط یہ بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی موجودگی میں امام ایسے بنایا کہ خود بھی ان کی امامت میں نماز ادا فرمائی، اور یہ نشان راہ چھوڑا ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے کہ میرے بعد تمہارا امام ابو بکر صدیق ہے۔ دوسری چیز کہ نام لے کر سیدھا قرآن پاک نے احادیث فضائل میں ہیں، واقعات ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، لیکن سیدھا قرآن نے جس کو تمام سے افضل کہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، وہ حضرت وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اے منکم تم تمام مومنین میں سے جو فضیلت والا ہے اور جو وسعت مال والا ہے، لا یعتلے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائے ان یوتا ذوی القربا کہ وہ اپنے رشتہ دار کو نہیں دے گا۔ یعنی یہ قسم کس نے اٹھائی تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی تھی۔ قسم اٹھاتے گئے کہ میں فلاں کو نہیں دوں گا، ادھر سے جبریل حکم کتاب لے کے آ گئے کہ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتَىٰ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پھر کیا کرو؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اپنا حلف توڑ دیا، اپنا حلف توڑ دیا اور وہی اعلان فرما دیا کہ اللہم یا ربنا نحب ان یغفر اللہ لنا، ہم اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارا اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وہی پر ایک اور چیز ہے جو خطا کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو افضل البشر ہیں، خود اللہ نے ان سے حلف نہیں توڑوا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے
حلف نہیں توڑوا دیا. تو یہ کوئی خطاب بمانا گناہ یہ ایسا وہ چیز تو نہیں تھی جس کو بہانہ بنا کے حضرات علماء کرام کی یہ چند جو ہیں وہ ٹکوں پہ ضمیر بیچنے والے وہ علماء کرام کی توہین کرتے پھرتے ہیں, جو حق پر سٹینڈ لینے والے, ہماری رہنمائیاں فرمانے والے, ان سے بچ کے رہنا. ان 5-6 کے ٹولے سے تمام اہل سنت عوام سے گزارش ہے, نہ ان کی تقریریں سنا کریں, نہ ان کو اپنے ہاں دعوت دیا کریں, اور اگر کوئی ان کو دعوت دے اس کی گفتگو سننے کے لیے بھی ان کی نہ جایا کرے. کیونکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کسی بزرگ کا قول کہ جب تم دھوئیں والی جگہ پہ بیٹھو گے نا, کوئلوں والی, جہاں دھوئیں والی کوئلے والی, جہاں کوئلے پڑے ہوئے ہوں گے, وہاں تم جاؤ گے, چند منٹ بیٹھو گے تو خود بخود تمہارا چہرہ اور کپڑے کوئلے اڑ نہیں رہے, وہ کپڑوں کے ساتھ لگا رہی ہے, لیکن اس ماحول کی غلاظت اتنی ہے, ان کی جو میل ہے وہ تمہارے کپڑوں پر بھی آ کے لگے گی اور تمہارے چہرے پر بھی آ کے لگے گی. تو اسی طرح ایسے لوگوں کے کلام سننے سے تم چاہو یا نہ چاہو تمہارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات اپنے دین کے لیے ضرور پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ, جن کو اپنے لیے کوئی واضح راستہ ہی نہیں مل رہا, جن کو اپنے لیے کوئی واضح. اور میں حیران ہوں حضرت کہ میں ایک دن رات کو تقریباً 12:30 بجے گھر پہنچے تو آگے وہ فیس بک پہ وہ کلپ آیا, اس کا آیا ہوا تھا, ایک دوست دبئی سے بھیجا بچہ میرے نے کہ حضرت صاحب یہ قرآن میں جو معنی بیان کیا گیا یہ کیا ہے. تم پتہ تو مجھے لگ گیا تھا کہ یہ غلط ہے, لیکن پھر میں نے وضو کیا اور تفسیر شریف نکالی تو وہاں جب 57 نمبر آیت میں نے دیکھی تو یہ ترجمہ, اور مان پھر میری نظر 56 نمبر آیت پر پڑی تو وہاں تھا کانا صدیقاً نبیہ. تو میں نے پھر اس کو لکھا جواب کہ بیٹا اگر اس طرح کی تعریف ہم کریں تو پچھلی آیت کا میں معنی کروں کہ کانا صدیقاً نبیہ, وہ ابو بکر صدیق تھے جو کہ نبی تھے, تو یہ وہ تعریف ہے جو مجھے اسلام سے نکال بھی دے گی اور کفر میں داخل بھی کر دے گی. اسلام سے نکال بھی دے گی اور کفر میں داخل بھی کر دے گی. دوستو میری طبیعت نہیں کر رہی, بس صرف حاضری کے لیے ایک فرض پورا کرنے کے لیے آپ سی خدمت میں یہ عرض شروع کی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا, یہ 3 صفات مکہ والوں کی ہیں کہ ایمان لائے, ہجرت کی, اور پھر جب کفار, یہ بدر کے حالات بیان ہو رہے ہیں, وہاں آئے تو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. دوسری جانب والذین آووا ونصروا, جب یہ مکہ سے آئے تھے تو جنہوں نے اس مشکل دور میں ان کا ساتھ دیا اور ان کو پناہ دی, ونصروا, اور جب بدر میں یہ آ کے سٹینڈ لیا, انہوں نے کھڑے ہوئے کفار کے مقابلے, ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور ان کی مدد کی, اس جنگ میں ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا, یہ حقیقی مومن ہے, یہ حقیقی مومن. اسی لیے جتنے بھی انبیاء کرام نے جنگیں لڑی ہیں نا, سب دین کی وجہ سے تھی, سب دین کی وجہ سے تھی. مقصد ایک ہی تھا, اعلاء کلمت الحق, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو قوم کی مدد بھی حاصل تھی. ہر نبی کو اپنی قوم کی قومیت کی بنا پر بھی ان کو مدد حاصل تھی, سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کوئی حبشہ سے آ کے مسلمان ہوا, کوئی روم سے آ کے مسلمان ہوا, کوئی کالا آ کے مسلمان ہوا, کوئی غلام آ کے مسلمان ہوا, وہ سب ملے تو ایک گروہ بنا مومنین کا, وہ سب ملے تو ایک گروہ بنا. اور بدر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے, اپنے قبیلے میں سے صرف 2 شخصیتیں, حضرت حمزہ اور علی کرم الوجہ, بنو ہاشم سے صرف 2 تھے میرے خیال میں, اور ایک جو بنو ہاشم کہلاتے تھے بنی مطلب, ہاشم کے بھائی کے, ان میں سے ایک ابو عبیدہ بن حارث رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ابو سفیان بن حارث کفار کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے۔ اور جو حجب کہتے ہیں نا کہ ابو سفیان نے حجب کی رسولت، وہ ابو سفیان بن حرب نہیں تھے، یہی ابو سفیان بن حارث تھے جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے وہ حجبیہ نظم اور حضرت حسان بن ثابت نے جو اس کا جواب دیا تھا، وہی ابو سفیان۔ تو اپنے قبیلے میں سے صرف 3 آدمی تھے ساتھ جو کھڑے تھے، باقی کو بنو تیم کا ایک کا دکا، کو بنو تمیم کا، کو بنو فزارہ کا، کو ایک دو بندے ہر قبیلے سے۔ اور جو سب سے مخالف قبیلہ جس کو کہتے ہیں بنو امیہ، اس میں سے بھی 3-4 آدمی، اس میں سے 4-5 آدمی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور بنو امیہ کے سب سے بڑے سردار عقبہ کا بیٹا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے۔ اور مقام کیا تھا کہ جب عقبہ کی وہ لاش گڑے میں ڈالی گئی نا، اوپر سے مٹی پھینکی گئی، حضرت حذیفہ کا چہرے کی رنگت ذرا متغیر ہوئی، تو آپ نے فرمایا حذیفہ باپ کے قتل ہونے کا افسوس ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، ایک کافر کے قتل ہونے پر مجھے کیوں افسوس ہوگا؟ افسوس مجھے یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ میرا باپ عقل مند ہے، اس کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرا باپ بے ایمان دنیا سے گیا ہے، یہ افسوس نہیں کہ قتل کیوں ہوا ہے۔ یہ ان کے جذبات ہیں جو ساتھ کھڑے ہونے والے، کوئی کہاں سے، کوئی مکہ سے، کوئی مدینہ سے، کوئی کہاں سے آ کے، وہ صرف اور صرف خالصتاً عقیدہ کی بنا پر، خالصتاً نظریہ کی بنا پر پوری تاریخ انسانی میں جو جنگ لڑی گئی پہلی، وہ بدر کی، وہ غزوہ بدر تھا۔ اسی لیے غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو وہ مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لہم مغفرۃ، ان کی کوئی خطائیں بھی ہوں گی تو اگلی پچھلی وہ معاف ہیں، وہ معاف کر دیا گیا، پچھلی بھی معاف اور آئندہ کے لیے بھی معاف، پہلے ہی معاف کر دی گئی بدریوں کو۔ اگر بدری سے کوئی ہو جاتی تھی خطا تو کوئی دوسرا کرتا تھا تو کہتا تھا نہیں یہ بدری ہے، تجھے معلوم نہیں یہ بدری ہے۔ بدریوں کا اتنا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی کے درمیان جھگڑا ہوا تو حضرت عبد الرحمن نے کہا عثمان تو بدر میں نہیں تھا، میں بدری ہوں، تو بدر میں نہیں تھا، میں بدری ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور عرض کی کہ عبد الرحمن تو جانتا ہے کہ میں جان بوجھ کر غیر حاضر نہیں تھا، مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ تو میری بیٹی کی خدمت کر، تو بدریوں میں شامل ہوگا، میں خدمت کے لیے رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریوں میں مجھے شامل کیا تھا، مال غنیمت سے مجھے حصہ دیا تھا، بدریوں میں مجھے شامل کیا تھا، مال غنیمت میں مجھے ایسے، یعنی بدری ہونا اتنا بڑا مقام تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مال غنیمت جب آتا تھا تو عام مومنین سے، عام دوسرے صحابہ سے بدریوں کو ڈبل حصہ ملا کرتا تھا، یہ ان کا مقام تھا۔ تو یہ انہی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت عبیدہ بن حارث بھی ہیں۔ عبیدہ بن حارث کی جب میں پچھلی دفعہ قبر پر اتفاقاً پتہ چلا کہ ان کی قبر ہے، راستے سے گزرتے ہوئے تو وہاں جب بیٹھا تو مجھے پورا وہ حدیث پاک واقعہ یاد آ گیا کہ بدر میں پہلے زخمی تھے اور آخری شہید، تو جب زخمیوں کو اکٹھا کیا گیا تو ان کو بھی سامنے لا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ران مبارک پر ان کا سر رکھ لیا، اور انہوں نے کھسکاتے ہوئے پاؤں مبارک پہ اپنا منہ لے گئے، سر لے گئے، اور پاؤں مبارک کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس طرح دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں شہید تو نہیں ہوا، کی کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں شہید تو نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا میں محمد اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو شہید ہے، میں محمد اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو شہید ہے۔ یہ وہ مقام تھا، اس مقام کی ہمیں رستیاں ساری کی ساری وہ ان میں ذرا سا بھی ادب کا خلاف ذہن بھی ہمارا آ جائے گا تو میرے خیال میں پھر ایمان ہمارے اندر مشکل سے ٹھہر سکے گا۔ اور پھر ان میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، تو وہ ذات ہے جس طرح غالباً شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ سب کے احسان کے بدلے میں چکا کے جا رہا ہوں، اور ابو بکر صدیق کے سوائے ابو بکر صدیق کے، اب یہ سوچتے ہیں کہ
جب اللہ کی بارگاہ میں سارے پیش ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، کفار بھی، سارا جہان ہوگا، اولین و آخرین ہوں گے، سب اکٹھے ہوں گے، اور ان میں سارے انبیاء کرام بھی ہوں گے اور سارے صحابہ کرام بھی ہوں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں سب کے احسان کے بدلے اللہ آپ عرض کر گئے، اے اللہ میں نے سب کے احسان کے بدلے چکا دی، عمر کے احسان کے بدلے، عثمان کے احسان کے بدلے، علی کے احسان کے بدلے، ابو عبیدہ کے احسان کے بدلے، طلحہ کے احسان کے بدلے، سعد کے احسان کے بدلے، معاذ بن جبل کے سب کے احسان کے بدلے یا اللہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اتار کے آیا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان کے بدلے میں نہیں اتار سکا، یہ تیرے ذمہ ہے۔ حضور صاحب سمجھ کریں یا رسول اللہ سب کا میں محسن ہوں، سب کا میں محسن ہوں، یہ ابو بکر یہ میرا محسن ہے، میں تیرا حبیب ہوں، میں تیرا حبیب ہوں، میں تیرا محبوب ہوں، میں تیرا پیارا ہوں، یہ تیرے پیارے کا سب کا محسن تیرا یہ پیارا ہے، اور تیرے پیارے کا محسن ابو بکر ہے، تو نے اس کو عطا فرمانا ہے بدلہ، وہ بدلہ تیرے ذمہ ہے۔ تو جس طرح شان الوہیت ہے، جس طرح شان ربوبیت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے، پھر جب وہ بدلہ وہ اتارے گا تو وہ اس شان سے اتارے گا نا۔ میں اور تو اتارتے ہیں کسی کے احسان کا بدلہ، ہم اپنے مقام سے اتارتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اتارتے ہیں، اور اللہ جب اتارے گا اور اور احسان بھی اپنے پیارے محبوب پر کیا گیا احسان، اس کا بدلہ جب اللہ اتارے گا تو وہ کیسا بدلہ ہوگا، وہ کیسا بدلہ ہوگا، اس بدلے کے مقابلے میں کوئی اور ٹھہر سکتا ہے، کوئی سما سکتا ہے اس چیز میں، کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جن کو بناتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ افضل ہے، جن کو ہم بناتے ہیں کہ وہ افضل، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ افضل ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ خود اعتراف کرتے ہیں، اس کی امامت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی خلافت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس وقت بھی یہ سازش کس نے چلائی تھی؟ صحابہ کرام کے دور تک نہیں، 1,24,000 صحابہ کرام تقریباً تھے نا، اور سب نے خلافت کی بیعت کر لی تھی، حضرت ابوبکر صدیق سوائے ایک صحابی کے، حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے نہیں کی تھی، انہوں نے کچھ کہا گیا نہیں، انہیں عزت بھی ملتی تھی مدینہ کی، تکریم بھی ملتی تھی، اور انہوں نے بھی یہ بہانہ کر کے بیعت سے انکار نہیں کیا تھا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم انصاری ہیں، ہم نے مہاجروں کی مدد کی تھی، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم خلافت جو ہے وہ سنبھالیں، یعنی اپنا دنیاوی وہ حق سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہوئے، افضل وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے، انہی کی اقتداء میں امامت میں نماز ادا کرتے تھے، صرف بیعت خلافت نہیں کرتے تھے، اکڑ گئے، وہ پہلے بھی ان کا مزاج ایسا تھا کہ ذرا سخت طبیعت کے تھے، وہ کبھی کبھی معاملات میں وہ زیادہ جوش دکھاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ابو عبداللہ بن حبئی جب اس نے منافقت کی حد کی تو عمر فاروق نے کہا کہ اب میں اس کو قتل کروں گا، تو وہ اس وقت مدنی عصبیت پر کہ مدینے کا ہے اور تو اس کو قتل کر، یہ کون ہوتا ہے یہ مکہ سے آ کر ادھر مدینے والے کو قتل کرنے والا؟ عبداللہ بن ابی کی حمایت میں وہ بول اٹھے تھے، پھر ساروں نے سمجھایا کہ وہ منافقت کر رہا ہے، پھر ذرا خاموش ہوئے اور بات ہوئے، تو وہ جو شولی طبیعت تھی اس میں انکار تو انہوں نے کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے، لیکن خود کو افضل سمجھتے ہوئے نہیں، خود کو حقدار سمجھتے ہوئے کہ میں انصاری ہوں، ہمارے انصاریوں کا حق ہے، جبکہ ان کے اس عقیدہ کو تمام انصاریوں نے رد کر دیا تھا، باقی تمام انصاریوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ کے بعد بیعت کر کے اس عقیدہ کو رد کر دیا تھا۔ خود علی کرم اللہ وجہہ نے بیعت کی، تمام بنو ہاشم نے بیعت کی۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ یار اتنی بڑی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دی تھی، 1,24,000 صحابہ کرام کی چیزیں، ان میں سے 10-20 میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کر کہتے کہ ابو بکر تو اہل نہیں ہے خلافت کا۔ کسی نے کہا، ایک نے انکار کیا، ان کو کچھ کہا گیا؟ کچھ بھی نہیں، ان کی عزت بھی ایسی رہی، توقیر بھی ایسی رہی، ٹھیک ہے یار انکار کر دیا بیعت سے،
لیکن اگر وہ بغاوت کی روش اختیار کرتے ہیں، وہ خلافت اسلامیہ کے خلاف میدان عمل میں آتے، پھر ان کے ساتھ کی جاتی سختی، لیکن خلافت کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی نہیں، خود بیعت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور یا 10 20 30 صحابہ کرام ہی انکار کر دیتے کہ ہم نہیں بیعت کرتے، یہ فلاں کا حق ہے اور آپ نہ حق بیٹھے ہیں، کسی بھی نہیں اعلان کیا، کسی نے بھی نہیں اعتراض کیا، کسی نے بھی یہ نہیں انکار کیا، سب نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا، بیعت کو، آپ کی بیعت کی تو اپنا امام بنایا، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا بنایا، اپنا جو ہے وہ راہبر بنایا، اپنا رہنما بنایا، اپنا ہادی بنایا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ابوبکر جو تو حکم دے گا ہم اس پر عمل کریں گے، تو کہے گا بیٹھ جاؤ ہم بیٹھیں گے، تو کہے گا کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو جائیں گے، تو کہے گا چڑھ دوڑو ہم چڑھ دوڑیں گے، تو کہے گا فلاں جگہ حملہ کرو ہم حملہ کریں گے، ہر چیز کی بیعت۔ پھر میں اکثر دوستوں کو مولانا بتاتا رہتا ہوں کہ تمام صحابہ میں سے واحد صدیق اکبر ہے خلفاء میں سے جنہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دست اطاعت دیا اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا۔ باقی جتنے بھی خلفاء ہیں انہوں نے کسی نے ایک، کسی نے دو، کسی نے تین، غیر رسولوں کے ہاتھ میں بھی اطاعت کا ہاتھ دیا، رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی اطاعت کا ہاتھ دیا اور غیر رسولوں کے ہاتھ میں بھی اطاعت کا ہاتھ دیا۔ وہ جو غیر رسول کے ساتھ اطاعت کا عہد باندھ رہا ہے وہ اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے جس نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت کا عہد باندھا تھا اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا۔ کسی غیر رسول کی بیعت آپ کو کرنی ہی نہیں پڑی جی، تو ان سے افضل کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ یہ فضیلتوں کی اور بہت سی چیزیں ہیں جو حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آیات کے جن سے کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ابو بکر صدیق کے لیے نہیں، اتنی زیادہ آیات حضرت عمر فاروق کے معاملات میں بھی آئی ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں، تھوڑی سی ہے، سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کی۔ اور تقریباً مناقب سب سے زیادہ علی کرم اللہ وجہ کے ہیں، تقریباً 550 احادیث مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی فضیلت اور شان میں ہیں اور منقبت میں ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی تاریخ میں 750 کے قریب احادیث مبارکہ جو ہیں وہ قیلہ میں نہیں ہے کہ کسی نے کہا، نہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیلہ میں نہیں ہے، وہ روایت قیلہ میں نہیں ہے، وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولوں میں روایت وہ آتی ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب کی 700 سے اوپر ہیں، 750 کے قریب ہیں۔ دوستو اپنے عقیدہ کو پختہ رکھیں، اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اور وہ علماء جو اس جہاد و اتحاد کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا، بزدلی نہیں دکھانی ہوگی، پیروں کو یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ میرے مرید کوئی جو ہے وہ مجھ سے بدک نہ جائے، میرے شکرانے کم ہو جائیں، میرے نذرانے کم ہو، نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ یہ بکنے والے مزاج رکھنے والے لوگ یہ ہمارے ایمان کو، آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل یا پرسوں میں نے ایک کلپ دیکھا ایک بندے کا کہ اس شخص کو چیلنج کر رہا ہے کہ جس کو ویسی 6 ماہ کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا تو نے بات نہیں کی، جس شخص کو 6 ماہ کے، جلالی صاحب کو 6 ماہ کے لیے، اور یہ اب چیلنج کر رہا ہے، اور تیری حیثیت بھی کیا ہے چیلنج کرنے کی؟ ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے تقریباً 2007 میں یا 8 کا واقعہ ہے کہ پھر سلطانی میں ایک جلسہ تھا ہمارے علاقے میں، تو میں نے وہاں تقریر نہیں کرنی کی، مجھے بخار بہت تیز تھا، انہوں نے کہا جی 10 منٹ آگے بیٹھ جائیں، میں آخری وقت بیٹھا تو یہ تقریر ختم جا رہے تھے تو انہوں نے گفتگو ایسی کی کہ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا رک جاؤ جی، میں کہا رک جاؤ، میں تھوڑی گوش مالی کرنے واسطے کھڑا ہوا، تو جڑے ملفوظات آکے میری زیر صدارت پروگرام ہے انہوں نے ذمہ داری میرے تے آنی، میں تھوڑے اس چیز دی اصلاح واسطے تے کھڑا ہوا، میں تے تقریر کرنی نہیں ہے۔ اور پھر 10-15 منٹ میں اس وقت بھی انہوں نے نال اس طرح نہ میں
मोहनदाना मैंने गुफ्तगू पसंद नहीं गई। तो कल क्लिप चढ़े पे कि वो मैं आता हूँ और वो चाहे जिक्र करे, उस वक्त जब वो बात सलाम भी नहीं कर सकती। मैंने पूछा था कि अभी उनके लिए सलाम भी मना है, हमसे सलाम दुआ करना, और हमें भी एहतियात करें उलमाए इकराम को, हमें ये महसूस नहीं करना चाहिए कि वो हमें उनकी इसात रियायत करनी है। कम अज़ कम 3 महीने बहुत सख्त, और अगले 3 महीने भी काफ़ी, फिर उसके बाद थोड़ी सी आज़ादी हो भी जाए, कोई बात नहीं। इस शक्ल में जो इस किस्म के मिजाज रखने वाले आवारा गर्द जो लोग हैं, वो अब दीन के इमाम बनने के दावे कर रहे हैं। और हमारे जो कुछ पीर, कुछ मौलवी जो हैं, सिर्फ चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए, वो पिछले दिनों आज रात को मुझे मेरे कज़न ने बताया था कि आसिफ सिरंदी नाथ खान है, सिरंदी, वो उसका क्लिप भी आया हुआ है कि उसको पिंडी वाले ने कहा है कि नात आके पढ़ो। ने कहा जी मेरा मुर्शिद खाना इजाज़त नहीं देता आपके पास नात पढ़ने का, हम 50,000 तुझे दे देंगे, तू आके नात सुना। ये 50,000, ये क्लिप मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आसिफ सरदी का, आसिफ नाथ खान है, सना खान पति जानते हैं आप, आसिफ साहब, उनका नाथ खान के 50,000 नात पढ़ने की दावत देकर, क्या वो दरमियाने दर्जे का नाथ खान है ना, पढ़ना बहुत अच्छा है नात, लेकिन उतना मशहूर नहीं है। तो आए और 50,000 रुपये उन्होंने इनकार किया। तो फिर उसके जो कारिंदे थे आगे, उन्होंने उन पर दबाव भी डाला कि तुमने हमारे शेख का इनकार किया है और ये किया वो किया। इस किस्म के लोगों से दीन की क्या खिदमत होगी। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेअदबी, इस पर मुझे एक शख्स ने आके बताया कि वो कहता है जी मैंने तौबा कर लिया, मैंने माफ़ी मांगी है। और फिर वो उनके जिसने बताया था उसके गांव वाले यहाँ बैठे हुए हैं, ये तारक साहब, आजम साहब वगैरह, उसने मुझे आगे बताया कि वो कहता है, मैंने कहा यार मुझे तवक्को तो नहीं है कि ऐसा शख्स को अल्लाह ताला हिदायत दे, उसका जो पीर मुर्शिद है वो भी बेहिदायता था, तो उन लोग हिदायत तो नसीब नहीं हो सकती। चल चलो ठीक है, तू सलाम अलैकुम रखी रख। लेकिन जब वो अलीपुर वाला वो वाक़या पेश आया, तो फिर मैंने उसको कहा कि बस भाई, अब या मुझे सलाम करेगा या उसको करेगा, मुझे न इल्म हुआ, तू सलाम कर उसको, तो फिर मेरी रूह नाराज होगी, और मेरे इल्म हो गया तो फिर मैं तुझे अपनी महफिल से निकाल दूंगा, फिर मेरी महफिल में ना आना। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मिलना भी गवारा नहीं किया। 4 मरतबा वो बैत मेरे हाथ पे कर चुका था, यहाँ गवाह मौजूद हैं। और फिर वो, लेकिन वो कहते हैं ना, दौलत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार भेजकर। और जो वो इल्हाद कर रहा था कुरान में इनहराफ कर रहा था, और ये लोग जो जरी शाम ज़रा यज़रिबु पढ़ने वाला भी वो जान सकता है कि वो बिल्कुल गलत तर्जमा कर रहा है, गलत माना बयान कर रहा है। और मौलवी वहाँ बैठे हुए पढ़े लिखे, और वो वाह 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 हैदर 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 के नारे और दाद दे रहे हैं। उनकी अकल पे हैरान हूँ कि किस वजह से वो दाद दे रहे हैं। जब इंसान की अकल के मातम पड़ जाती है, ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम के ज़ुमरे में आ जाते हैं, तो फिर वो, मैंने एक दफ़ा एक बात बताई थी कि वो कन्वेंशन था, तो वहाँ किसी ने कहा था ये उलमा और मशाइख जी मुशर्रफ के चले गए, इनको नहीं जाना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। उसके बाद मेरी बारी आई, तो मैंने कहा जी किसको समझाएंगे। तो दोस्त बैठे हुए थे, कहता था कि यार मेरा दिल मेरे हाथों से बमिसले तीर जाता है। तो दूसरा कहने लगा यार जंजीर मार के रोक लो। उसने कहा बहुत रोका नहीं रुकता, बमाए जंजीर जाता है। जिनको हुकूमती दस्तरखानों का चस्का पड़ जाता है ना, हुकूमती दस्तरखानों पे पलने वाले, वो फिर इन बात चीज़ों से बात नहीं आते। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था, मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त निगरान वज़ीर आला थे, तो इस्लामी जमहूरियत के सदर भी बन गए थे। तो चकवाल में तो हमारा हल्का तरीक़त अहबाब है, वहाँ सियासत में मुदाखलत हुई। वहाँ उस जलसे में मुझे भी इनके साथ स्टेज पे खड़े हो गए यूसी साहब तकरीर करनी है। नौजवान काली दाढ़ी थी मेरी, छोटी उम्र थी, आज से 12 और 15 और 20 35 साल पहले की बात। अब मुझे अपनी शख्सियत की फिक्र हुई
کہ میرے بارے میں یہ تصور نہ قائم ہو کہ میں حکمرانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو پھر میں نے سٹارٹ یہاں سے لیا کہ میاں صاحب مجھے ان پیروں کے میں سے نہ سمجھنا. یہ ریکارڈ گفتگو موجود ہے. مجھے ان پیروں میں سے نہ سمجھنا جو اقتدار کی شاخ پر بیٹھ کر نغمے الاپنے والی بلبلیں ہوتی ہیں. حزب اختلاف میں رہ کر مار کھانے والوں کی اولاد ہوں اور بحمداللہ خود بھی وہی ذوق رکھتا ہوں. آج اتفاق ہے کہ آپ کی مسلم لیگ حق اور ہم اکٹھے ہیں. کل پتہ نہیں آپ اور آپ کی مسلم لیگ کہاں ہوگی, حق کہاں ہوگا. ہم تو وہاں ہوں گے جہاں حق ہوگا, کیونکہ میرے والد گرامی کا یہ کتاب مجھے زندگی کے رہنما اصول دیتا ہے کہ اپنے خالق کے مجھے خون تمنا کی قسم, اپنے خالق کے مجھے خون تمنا کی قسم, اہل دولت مجھے خونخوار نظر آتے ہیں. ہر طرف عدل کے انصاف کے مرگٹ ہے ظہور, چار سو ظلم کے دربار نظر آتے ہیں. یہ پہلے اپنی شخصیت کا تحفظ کر کے پھر آگے میں نے گفتگو کی جو اس جلسے سے کرنی چاہیے تھی, الزام اسلامی جمہوری اتحاد کا. دوستو یہ لوگ اپنے ضمیروں کو بیچ کر ان کے سودے کبھی سعودی عرب سے ہوا کرتے تھے, کویت سے ہوا کرتے تھے, قطر سے ہوا کرتے تھے, اور اب ہمارے ضمیر کے سودے ایران سے ہو رہے ہیں. یہ ہم عرض کر رہا تھا کہ یہ بدعقیدگی کی ابتدا مجوسیوں کی اولادوں نے یا مجوسیوں نے جب دب گئے تو اپنا انتقام لینے کے لیے, جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا دور خلافت وہ ذرا کمزوری آئی مسلمانوں میں تنازع کی وجہ سے, تو پھر انہوں نے نئے عقیدے کھڑے کہ ہم ایسے تو مسلمانوں کو دبا نہیں سکتے قوت کے لحاظ سے, اب ان کے درمیان عقیدوں کی ایسی بحث شروع کرا دو. تو اس وقت سب سے پہلے علی کرم اللہ وجہ کے زمانہ خلافت میں ابو بکر صدیق افضل ہے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ افضل ہے. کسی نے پوچھا, حضرت امام باقر صادق فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا امام علی کرم اللہ وجہ سے, تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ افضل ہم میں سے ابو بکر ہیں, پھر عمر ہے, اور جو شخص مجھے ان سے فضیلت دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا. خود اس کے ساتھ یا اس قسم کے معاملات خود وہ فضیلت دینے والے تھے. تو آج ہم میں سے نئے فتنہ گر, کبھی شر و بس کے ساتھ میں کرتا لیکن طبیعت اجازت نہیں دے رہی, ان لوگوں سے ہوشیار رہیے گا, بچ کے رہیے گا. اور وہ عقائد جو جلالی صاحب پیش کر رہے ہیں, جن کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہم بھی جو جائز خدمت کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے دین کی, جس کو ہم حق سمجھتے ہیں. میں جب بھی سٹیج پر آنے لگتا ہوں تو جب تک گفتگو ختم نہ کر لوں ڈرتا رہتا ہوں کہ مجھ سے ایسا کلام نہ نکل جائے کہ جو دین کی جو منزلت ہے اور شان ہے اور عظمت ہے اس کے خلاف ہو جائے. خوف میں مبتلا رہتا ہوں. میری جان تب چھوٹتی ہے جب میں تقریر کر کے جیسی کر لوں, گفتگو کلام کر لوں, کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہوں, پھر میری جان سے سکون میں آتی ہے اور پھر میں پرسکون ہوتا ہوں. اس وقت تک جان میں مبتلا رہتی ہے میری جان کہ کہیں میں ایسا نہ کر دوں. تو جب بھی کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سودا کرتا ہوں کہ اللہ میں جو بھی ہوں تو جانتا ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تیرے دین کی تبلیغ جو ہے وہ جو تو نے سٹینڈرڈ مجھے ذہن میں عطا فرمایا میں اس کے مطابق کروں. اس میں میں کبھی بخل نہیں کرتا, کبھی جھجک نہیں کرتا, کبھی کسی دنیاوی مصلحت کو نہیں دیکھتا. یا اللہ اس کے صدقے میں مجھے شرح صدر نصیب فرما تاکہ میں تیرے بندوں کے ساتھ تیرے دین کے بارے میں کلام کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ یہ بہت زیادہ نازک دور جا رہا ہے, ہر طرف سے گمراہی کے تاریکیاں جو ہم پر حملہ آور ہو رہی ہیں, ہجوم کیے ہوئے ہیں, ہر طرف سے کٹائیں ہجوم کی ہوئی ہیں. ہمیں عقائد کی خصوصاً اہل سنت کو, کیونکہ اہل سنت بدک جائیں گے تو پورے دین کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی محبت, اس کے محبوب کی محبت, اس کے محبوب کے صحابہ کی محبت. جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اہل بیت بھی صحابہ میں آ جاتے ہیں. جب ہم صحابہ کہتے ہیں نا
تو اہل بیت بھی صحابہ میں آ جاتے ہیں، اہل اطہار بھی صحابہ میں آ جاتے ہیں۔ صحاب کا لفظ کل ہے، اور صرف اہل بیت، صرف اہل اطہار، صرف فلاں موقع کے صحابی، فلاں موقع عقبہ والے صحابی والا، یہ جز آ جاتا ہے۔ لیکن اصحاب جب بولتے ہیں تو تمام کے تمام پر یہ کلمہ یہ محیط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کہیں ہم صرف۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پر اصحاب کا ذکر کرتے میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی شخص اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی یوم کوئی تعریف کرے تو لازمی 10 منٹ کے بعد وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بھی کوئی نہ کوئی گھسیٹ کر لائے گا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تعریف کوئی بیان کر رہا ہو تو گھسیٹ کر وہ عمر فاروق کی بھی کہیں نہ کہیں سے شامل کرے کہ کہیں مجھے وہ نہ سمجھا جائے کہیں وہ یہ ہماری یہ قسمت ہے کہ اللہ کے رسول کے ان ساتھیوں کے بارے میں جب ہم بیان کرنے لگے تو ہم پر یہ سوچ ہو کہ کہیں کوئی ایسا نہ کہہ جائے، کہیں کوئی ایسا نہ کہہ جائے، کہیں کوئی یہ نہ کہہ جائے کہ یہ رافضی ہو گیا، کہیں یہ نہ کہہ جائے کہ یہ خارجی ہو گیا، تو کوئی ایسا نہ کہہ جائے، ایسا نہ کہہ جائے۔ تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں ہم دین کی خدمات کا ذکر کر رہے ہو، جہاں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا وہاں ان کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہو۔ جہاں کہیں حضرت عمر فاروق کا ذکر آ گیا وہاں ان کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جہاں کہ علی کرم اللہ وجہ کا ذکر آ گیا وہاں ان کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ذکر سے کوئی اناد نہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کی اپنی شخصیتیں بچاتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا نہ کہہ جائے، کوئی ایسا نہ کہہ جائے۔ یہ ہماری شومی قسمت ہے، یہ ہماری شومی قسمت ہے۔ اہل سنت آپ اپنے عقیدوں کا تحفظ کریں، اور عقیدے آپ ان مولویوں سے نہ لیں، عقیدے آپ مجدد الافسانی سے لیں، عقیدے آپ داتا گنج بشیر حجویری سے لیں، عقیدے آپ حضرت غوث پاک سے لیں، ان ہستیوں سے وہ جو عقیدوں میں رہنمائی کریں گے ہماری وہی بہتر رہنمائی ہوگی، کیونکہ وہ ان کو اللہ کا بھی قرب حاصل تھا اور اس کے محبوب کی غلامی بھی حاصل تھی۔ اس لیے اور دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے پاس کوئی مجدد الافسانی نہیں ہے، کوئی اعلیٰ حضرت بریلوی نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، کوئی جنید بغدادی نہیں۔ ہمارے میں بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے پیچھے پورے سلسلے کی ایک تاریخ ہے، ہمارے ہجوم کی ہوئی ہمارے پاس اللہ کے وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، حضرت شہاب الدین سہروردی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت سلطان باہو ہیں۔ جدھر بھی دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ہر طرف ان ہستیوں کے ان کے جو اپنے جو ان کی اولادوں اپنی بکنے والی اولادوں کی نہیں، ان کے جو اپنے جو اقوال تھے، جو تربیت تھی، انہوں نے کیا ہماری تربیت فرمائی تھی۔ کہ جو اب ہمارا ایک علی پرسی والا بھی ان میں شامل ہو رہا ہے نا، امیر ملت کا زمانہ تھا، آخری زمانہ، تو 2 سید زادے تھے، ان کے خلیفہ کے مرید تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی بےدبی ہو گئی، حضرت امیر ملت ان کو نکال دیا، پھر وہ معافیاں مانگتا رہا، نہیں معافیاں دیا، پھر وہ چورا شریف آئے اور یہاں سے مشائخ کو ساتھ لے کر گئے کہ آؤ میرا پیر مجھے راضی کر کے دے، آپ آئیں گے تو میرا پیر مجھے سے راضی ہوگا۔ پھر چورا شریف سے بڑی بڑی ہستیاں اس وقت وہ 5-6 بزرگ ہمارے وہ علی پور شریف آئے، جو کہ جماعت علی شاہ صاحب اس وقت بہت نحیف تھے اور مسلم نہیں کر سکتے، تو اس وقت ان کے پاس آئے اور اپنے پیر خانے کی عزت کی وجہ سے انہوں نے اس کو معاف کیا۔ میں نے کہا منور تو کدھر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، صرف شہرت کی وجہ سے تو ان کے ساتھ جا کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے، تیرا وہ پردادا تھا وہ اس کو دیکھتے، اور پردادا کا جو مرشد خانہ تھا چورا شریف اس کو دیکھتے، کہ اپنے شیوخ شیخ کو دیکھتے کہ حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو میری رگ فاروقی غیرت سے پھڑکنے لگتا ہے، میری رگ فاروقی غیرت سے پھڑکنے، اور میں دوستوں کو بتا دوں جب خاندان میں بھی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار میرے سامنے جب کوئی ایسی غلط بات ہوتی ہے میرے رگ مجددیت غیرت سے پھڑکنے لگتی ہے، رگ مجددیت۔ اپنے مجدد الثانی کو سمجھو، اپنے
علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھو، اپنے غوث پاک کو سمجھو، جو انہوں نے فرما دیا ان کے فرمان کے مطابق۔ یہ صرف بعض الفاظ پر پکڑ کر کے اور اس میں جذباتی، آج بھی میں ایک سن رہا تھا کہ فلاں یہ ایسی چیزیں جو ہے وہ امت میں تفریق پیدا کرنا، یہ بکاؤ مال ایسی حرکات کر رہے ہیں۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں یہ بکاؤ مال ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی کل حیثیت کیا تھی۔ جب میرے پاس اس وقت بھی گاڑی تھی، یہ سائیکل پہ گھر گھر جا کے ٹیوشنیں پڑھاتے تھے۔ ہمارے پاس اب بھی ٹوٹی پھوٹی کوئی تھوڑی سی مطلب بہتر ہے، لیکن مناسب جو میری شخصیت کے ساتھ، پیر حضرت یہ نہیں، میری ذاتی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ جو مناسبت رکھنے والی وہی گاڑی، اور وہ اربوں اور خربوں میں کھیل رہے ہیں۔ یہ کوئی محسن کی بنا پر نہیں کر کیوں کھیل رہے ہیں، کھیلیں۔ لیکن یہ جو اتنی جلدی میں کہتے رہتا ہوں کہ کوئی پیر بہت جلدی امیر بن جائے تو سمجھ لو کہ کہیں 2 نمبری ہے، بہت جلدی جب اس کے پیسے آئے۔ امیر مولوی اور پیر جو ہے نا، یہ جب میں بتاتا ہوں کہ اتنا ہی نذرانہ کسی پیر کو ملتا ہوگا جتنا میرے پیر ابھی رج کی خدمت کر رہے ہیں، کیوں میں آتی ہوں۔ لیکن اگر میں صرف اس پیری مریدی تے رہی تو میں مناسب روٹی، مناسب کپڑا یہ تو میں کر سکنا ہے، خیر جمع تو میں بھی نہیں ہونا، لیکن کچھ بچت نہیں ہو سکتی، کچھ بچت نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے بھائی پوچھنا ہے بھی، اور جی تو سبھی تو بڑے پیسے کیتے ہو، میں گیا قسم جا کے جڑا اخلاص نہ اپنے اللہ کو دعا منگنا، ادھی راتی اٹھ کے سجدے پہ کہ یا اللہ جس جاڑے میں مری اس جاڑے بہو نہیں جی پھر حسین داریاں کرنے رہے بھائی پیو کر دے، تھوڑا جا میں مقروض ہوں، میں پیسے جمع کر کے نہ مجھے تھوڑا جا میں مقروض دنیا تو جڑا اپنے واسطے اخلاص نہ اپنے اللہ کو دعا کرنا کہ میں مقروض دنیا تو مجھے وہ جمع کر کے کرنے کی کہنے واسطے کرے سی، کی کرے سی، کیوں کرے سی۔ تو دوستو جڑے اخلاص والے انہیں دعا کرنے یا اللہ سی مقروض دنیا تو مجھے، تے جڑے ایک دم اٹھنے وہ سمجھ لو کہ پھر پیچھے کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ جڑا پورا گروپ ہے، پورا گروپ 6-7 انہیں 6-7 نے حالات دیکھو، 6-7 نے حالات دیکھو، سوائے تقریرہ نے آمدن اور کے لیے آمدن یعنی کی حیثیت ہے، تقریرہ سوا کوئی حیثیت نہیں، اور تقریرہ نے آمدن جو چکا کے تقریرہ نہیں نا پیسے کرنے ہیں، مکا کے، پھر میرے علم میں چکے مکا کے پیسے کرنے ہیں، وہ بھی چلو جائز ہے، لیکن وہ بھی مکا کے جڑے پیسے انہوں بھی اتنی حالات نہیں بدل رہے جتنے ہون بدلے نہیں۔ تو ایک ہی وجہ ہے یہ دولت کی بھوک ہم کو کہاں لے کے آ گئی، ہم محترم ہوئے بھی تو کردار بیچ کر، اپنے ضمیر اپنے ایمان بیچ کے، انہوں کو بھی گزارش ہے چھوڑو یار کتنا دنیا جمع کرتے، علاقم تطلب الدنیا وذل المیل یکفیگا، اللہ یا طالب الدنیا دے دنیا لشانی کا، علاقم تطلب الدنیا وذل المیل یکفیگا، کتنی دنیا نہیں لالچ کر سو یار، کتنا کیوں کچھ کیا اللہ تعالیٰ نی بارگاہ حاضری دے کے جے احتسام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بکھے سو کہ انہیں دین کی خدمت سکی تھی۔ علماء دین نے بارے جڑی تسی زبانہ استعمال کرنے ہو، علماء حق نے بارے جڑی زبانہ استعمال کرنے ہو، جنہوں نے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء و علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، انہوں نے بارے جو کچھ تسی یا گویاں کرنے ہو، اللہ تعالیٰ کی وہ بکھے دین کی خدمت کر رہے ہو، انہاں بھی اگر اللہ تعالیٰ شعور دین، ویسے تے ہے تے بہت مشکل کہ اللہ تعالیٰ یہ جہاں لوگاں پھر پٹنے نہ موقع دیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ کم از کم میں اور اسی سارے جائے تسی دوست آتے ہیں بیٹھے ہیں، اصلا اللہ تعالیٰ اپنے اتے ایمان، اپنے محبوب تے ایمان، اپنے محبوب دے صحابہ دا ادب اور اپنے محبوب دے فرمان دا ادب کرنے توفیق دے، اور محبوب دے تمام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک، کیونکہ ابو بکر صدیق جڑے ہائی پیمانے نے صحابہ کرام انہاں وچوں نا، عمر فاروق انہاں وچوں، عثمان غنی انہاں،
امیر معاویہ بعد والے نے ہے نا دوسرے درجے دے صحابی تو سب برابر، لیکن انہوں نے مقام و مرتبہ جڑا انہوں نے وہ انہوں نے نہیں، انہوں تو لے کے انہوں تک، بلکہ انہوں تو بھی جڑا کوئی پیچھے اور صحابی جڑے جونیئر ہیں انہوں تک بھی اللہ تعالیٰ سن انہوں نے ادب کرنے کی توفیق دے، انہوں نے حیا کرنے کی توفیق دے۔ حضرت امیر معاویہ نے بارج خود حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اڈنا جڑی جنگ کی تھی لیسو فسقتن ولا کفر، لیسو کفرتن ولا فسقتن، نہ انہوں نے کفر کیا نہ انہوں نے فسق کیا، کیوں کہ لما لہم من التاویل، کیونکہ اس جنگ کے لیے ان کے پاس تعویل شرعی تھی، کے لیے ان کے پاس تعویل شرعی تھی، اور وہ تعویل شرعی کیا تھی؟ علیکم القصاص فی القتلی، مقتول کا قصاص تم پر واجب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، یہ آپ پر قصاص واجب ہے، یا آپ قصاص لیں نہیں تو ہم کی آپ کی خلافت کی بیعت نہیں کریں گے۔ بس اتنے کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا مجھے اور آپ سب کو حق کا راہی بنائے، دین حق کا پاسدار بنائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نبی